अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम के साथ जायद खटक हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आइए हमारे साथ सफर कीजिए। PIA का ये नारा आज भी जब सुनने को मिलता है तो दिल अपनों की मोहब्बत में खींचा चला जाता है। पाकिस्तान एयरलाइन का माजी इंतहाई ताबनाक था। हाल इतना बुरा क्यों है, वजूहात क्या है, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है इंटरनेशनल एयरलाइन के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज खान साहब को। उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये सूरत हाल PIA की जो सूरत हाल है ये किस तरफ जा रही है। अब्दुल्ला हफीज साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि PIA कायदे आज़म के हुक्म पर बनी 1946 में, ओरिएंटल के नाम से सबसे पहले उन्होंने आगाज किया। 1962 में कैप्टन अब्दुल्ला बेग की रहनुमाई में लंदन से कराची तक लगातार 6 घंटे 43 मिनट और 51 सेकंड्स की फ्लाइट की गई, जो एक मिसाल कायम की गई है। इस शानदार कारकर्दगी के बावजूद ये हालात आज क्यों इस तरह है? बहुत शुक्रिया। देखें, आपका ना एक थोड़ा सा मेरे ख्याल में मैं हिस्ट्री और इसके ऊपर थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। 1945 के अंदर कायदे आज़म को ये बात फील आ गई थी कि, या उनको अपने तजर्बे से ये बात पता लग गई थी, या उनकी सियासी बसीरत थी कि बहुत जल्दी बर सग़ीर के मुसलमान अपनी एक आज़ाद रियासत हासिल कर लेंगे। और उनको ये बात भी पता था कि ये रियासत एक्चुअली 2 जोग्राफियाई हिस्सों में बटी हुई होगी, एक मशरक़ की जानिब, एक मगरिब की जानिब। और उनको इस बात का बहुत हद तक उनकी बसीरत के मुताबिक इदराक था कि इन रियासतों को जोड़ने के लिए या उनके माबैन ताल्लुक़ के लिए आपको एक फ़िज़ाई सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। इस वजह से उन्होंने 1943 या 44 के अंदर तमाम जो मुस्लिम फैमिलीज़ थीं जो कि बिजनेस साइड के ऊपर थी, और उनको इकट्ठा किया और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि एक एयरलाइन बनाएं। MA अस्फहानी ने एक्चुअली ये फरीज़ा उठाया और उन्होंने ओरिएंट एयरवेज के नाम से एक एयरलाइन बनाई। और वो ओरिएंट एयरवेज कायदे आज़म के टाइम पे एग्जिस्ट करती रही। कायदे आज़म खुद उसको फ्लाई करते थे। पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने इसके ऊपर अपना सफ़र जारी रखा, ख़ास तौर पर जब वो ढाका जाया करते थे या पाकिस्तान के अंदर जब वो मूव अराउंड करते थे तो वो हमेशा ओरिएंट एयरवेज यूज़ किया करते थे। 1955 के अंदर इस बात का ख्याल आया कि ओरिएंट एयरवेज को नेशनलाइज कर लेना चाहिए। और नेशनलाइज करने की जो एक बड़ी बुनियादी लॉजिक है, और वो लॉजिक अभी भी स्टैंड करती है, और वो लॉजिक ये है कि एक एयरलाइन किसी मुल्क की तरक्की में बहुत कुलीदी किरदार अदा करती है। इसकी कंट्रीब्यूशन सिर्फ GDP के अंदर नहीं है, इसकी कंट्रीब्यूशन आपके नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं किसी मुल्क के लिए जो कि कमर्शियल बुनियादों के ऊपर नहीं चलाई जा सकती, और इसीलिए ये लॉजिक पूरी दुनिया में प्रिवेल करती है कि नेशनल इंटरेस्ट के सूरत के हाल की वजह से वो तमाम अपने कौमी मफादात को किसी प्राइवेट एयरलाइन या किसी दूसरे मुल्क की एयरलाइन के ज़िम्मे नहीं छोड़ते। इसलिए बड़े से लेके छोटे से छोटे मुल्क की अपनी एयरलाइन होती है, और यही हाल PIA का भी है। इसमें बहुत सारी बातें डिफरेंट जगहों के ऊपर होती हैं कि PIA की क्या ज़रूरत है, PIA को बंद कर देना चाहिए, सफ़ेद हाथी है, इसकी ज़रूरत नहीं है, उसका ये नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी गिलगित, स्कर्दू, चित्राल, आप मौसम की वजह से कई दफ़ा वहाँ पे रास्ते में सड़क बंद हो जाती है। PIA ही है जो एक वाहिद वहाँ पे पहुँचने का ज़रिया है, और ये तीनों मकामात जो हैं वो आपके लिए दिफाई तौर पे और जोग्राफियाई तौर पे और सियासी तौर पे बहुत अहम है। और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है PIA के ऑपरेशन के ऊपर। लेट्स सपोज आज आप PIA को बंद कर देते हैं, आप किसी कमर्शियल एयरलाइन को या किसी दूसरे मुल्क की एयरलाइन को आप कभी कन्विंस नहीं कर सकते कि उस जगह के ऊपर फ्लाई इन करें। जी, हमारे ये जो ना, ये मैं इसलिए बात ज़रा थोड़ा सा आराम से उनसे बयान कर रहा हूँ कि ये बात अक्सर होती है कि PIA बंद कर दें तो क्या हुआ, इतने मुल्कों की एयरलाइन जाती हैं, वो बंद हो जाएगी तो वो पाकिस्तान जाना शुरू कर देंगे। तो अगर आप बंद कर देंगे, ठीक है, आप शायद बरतानिया पहुंच जाएंगे, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा महंगे फेयर के ऊपर पहुंचेंगे, क्योंकि जैसे ही आपको पता है ना PIA पुल आउट करती है। अभी जिस तरह अभी PIA के ऊपर पाबंदी लगी है,
ابھی بہت جلدی سب کو پتہ لگ جائے گا ود ان 1 or 2 days کہ کیا فیئر پاکستان کا چارج ہوتا ہے. تو پی آئی نے فیئر پہ بھی چیک رکھا ہوا ہوتا ہے, پلس پی آئی اپنے ملک کے مفادات کی خاطر بھی کرتی ہے. اب آپ کے سوال کی طرف ہم آتے ہیں کہ جی اب کیا ہوا. آبویسلی پی آئی اے نے اس ملک کی ٹوٹل تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا حصہ قومی خدمت میں یا قومی ترقی میں گزارا ہے. ہمارے حالات تو 15-16 سال سے پورے ہوئے نا, اور ہماری ہسٹری جو ہے وہ اگر اب آپ حساب لگائیں تو 76-77 سال پرانی. تو اگر اس حساب سے دیکھیں تو پی آئی نے زیادہ عرصہ تو ٹھیک گزارا. برا کیوں گزارا اس کے بہت سارے جوابات ہو سکتے ہیں. زیادہ تر جوابات جو ہیں وہ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے کہ کیا ہوا, کس طریقے سے اس ایئر لائن کو کمرشل بنیادوں پہ چلانے کے بجائے اپنے مفادات کی خاطر چلانے کی کوشش کی گئی, کس طریقے سے اس کو ایز اے سیاسی ٹول کے طور پہ یوز کیا گیا. میں اس کے اوپر بولنا چاہوں تو شاید آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا اور یہ ڈسکشن ختم نہیں آئے گی, لیکن میں یہی کہہ سکتا ہوں اس کے کیا ریزن تھے, کس وجہ سے اس کو اس حال تک پہنچایا, وہ سب کے سامنے. لیکن کیا اس کی ہسٹری تھی, کیا اس کا مقصد تھا, یہ ایسی چیزیں جس کے اوپر ہماری نظر ہونی چاہیے. اچھا عبداللہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ 1965 ہو یا 1971 جنگوں میں سپلائی کا کردار ہو, پی آئی اے نے شانہ بشانہ اس میں حصہ لیا. ایشیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس کو برطانیہ سول ایویشن نے یہاں پہ مینٹیننس کا اختیار بھی دیا. حالات آج اگر دیکھا جائے تو کچھ خاص اچھے نہیں ہے. باکمال سروس کو کس کی نظر لگ گئی؟ میرے خیال میں نا ایک شعر ہے بڑا مشہور علامہ اقبال کا جواب شکوہ کے اندر. وہ جب شکوہ کے اندر وہ کرتے ہیں نا کہ جی ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, تو اس کے اوپر جواب شکوہ کے اندر ایک شعر ہے کہ تھے وہ ابا تمہارے ہی تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے, میرے ذہن سے تھوڑا سا نکل گیا, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فروا ہو. ٹھیک ہے جی. بات اس کے اوپر یہ ہے کہ جب تک ہم ٹائم کے اوپر رہے, جب تک ہم ٹائم سے ایڈوانس رہے, جب تک ہم پروگریسولی چیزوں کو لے کے چلتے تھے, جب تک ہم لوگ ایک ڈائنامک ایئر لائن رہے, جب تک یہاں پہ جو آپ نے کہا ہے نا, جو ہمارا سلوگن تھا باکمال لوگ لاجواب پرواز, جب تک باکمال لوگ رہے, جب تک وہ سیزنڈ اور ایکسپیرئنس لوگ رہے, تب تک ہم صحیح کرتے رہے. جب کوالٹی گری بہت ساری وجوہات کی بنیاد کے اوپر تو حالات بدل گئے. آبویسلی اگین میں یہاں پہ کوئی ایسی ہسٹری نہیں بتانا چاہتا جو لوگوں کو آلریڈی پتہ نہیں ہے, لیکن بات صرف اتنی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اس پہ میں کوئی نیگیٹو اور زیادہ بات میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن انشاءاللہ آگے جو ایک پوری جنریشن آ رہی ہے اس عظیم ادارے کو ٹیک اوور کرنے کے لیے, وہ بہت زیادہ پروگریسو اور ڈائنامک ہے. اور میرے خیال میں پی آئی کے دوبارہ عروج کا وقت آ گیا. ابھی حالانکہ آپ کو اس ٹائم پہ پی آئی کا ڈارکسٹ ایرا لگے گا, لیکن وہ کہتے ہیں نا نائٹ از ڈارکسٹ بیفور دی ڈان, سو ابھی بس سویرا ہونا ہی چاہتا ہے. اچھا عبداللہ حفیظ صاحب, میں اب یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ پی آئی اے دنیا کی پہلی ایئر لائن تھی جو تاشکند گئی, اپنے جہاز ادار دے کر آئی. غیر ملکی ایمریٹس ایئر لائن کی اگر بات کریں تو اس کو بنایا. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس کی بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی. آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے اور دوسرے جو ہے وہ ہمارے ہی بنے ہوئی جو لوگ ہیں وہ ہم سے آگے نکل رہے. اس پہ کیا کہیں گے, یہ حالات اس طرح کیوں ہوئے؟ اچھا, اب یہاں پہ نا ایک بڑی مزیدار بات ہے, وہ یہ کہ جب آپ, جس طرح میں نے پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جب آپ ٹائم سے آگے ہوتے اور جب آپ ڈائنامکلی اینڈ پروگریسولی سوچ رہے ہوتے ہیں, تو اس ٹائم پہ آپ کے ذہن میں بہت ساری نئی چیزیں آتی ہیں اور وہ کمپنی کے لیے یا مستقبل کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اس ٹائم پہ شاید پاکستان بھی ایک بہت زیادہ ابھرتی ہوئی پاور کے طور پہ ابھر رہا تھا, اور وہی حال جو ہے وہ پی آئی کے ساتھ بھی تھا. جس ٹائم کے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ 1960s کے اندر یا 70s کے اندر, آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ پی آئی اے دنیا کی پہلی نان کمیونسٹ ایئر لائن تھی جو کہ چائنا فلائی کر کے گئی, لیکن شاید بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس کی ضرورت کیا پیش آئی. 1961 کے اندر یا انفیکٹ 1960 کے اندر پی آئی اے نے یہ سوچا کہ ایشیا میں کوئی ایئر لائن ایسی نہیں ہے جو کہ امریکہ جاتی ہو,
अच्छा, यूरोपियन एयरलाइन फ्लाई करती थी उस टाइम पे, जहाज़ों की एंड्योरेंस कम थी, जहाज़ इतनी लंबी लेग फ्लाई नहीं कर सकते थे। अटलांटिक को क्रॉस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और जहाज़ों की इतनी एंड्योरेंस नहीं होती थी कि वो नॉन स्टॉप अटलांटिक को क्रॉस कर सकें। और हमारे पास उस टाइम पे प्रोपेलर वाले जहाज़ होते थे। तो उस टाइम पे जो पीआईए के एमडी थे, उन्होंने कहा कि अमेरिका एक इतना बड़ा बर्र आज़म है जहाँ पे हमें सबसे पहले पहुँचना चाहिए, और अगर हम सबसे पहले पहुँचेंगे तो ये इनिशिएटिव हमारे पास होगा, हम अगली 1 या 2 दहाई तक एशिया की मार्केट के ऊपर हुक्मरानी कर सकते हैं। अच्छा, उस टाइम पे आप फिलीपींस जाते थे, थाईलैंड जाते थे, सिंगापुर उस टाइम पे बना नहीं था, लेकिन आप बाकी जो है ये जो इलाके हैं फार ईस्टर्न, आप इन जगहों के ऊपर जाते थे, इंडिया जाते थे। यहाँ से आपने एक डील की उस टाइम पे बोइंग के साथ, जो कि पहला जेट पैसेंजर एयरक्राफ्ट बना रहा था, बोइंग 707। क्या आपने कहा जी आपने वो लेना, और आप उनके पीछे पड़ गए कि ये जहाज़ हमें हर सूरत में चाहिए, क्योंकि ये जहाज़ हमारे लिए ज़रूरी है अमेरिका तक पहुंच रखने के लिए। और हमने एशिया में सबसे पहला बोइंग 707 एक्वायर किया, और उस तरह एशिया में सबसे पहली अमेरिका की परवाज़ हमने शुरू की न्यूयॉर्क की। और ये उसी टाइम की ऊपर बात है जब पीआईए की ये ब्रांडिंग, जिसमें ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, और जिसका फैज़ ने ट्रांसलेशन की थी बाकमाल लोग लाजवाब परवाज़, और जो पीआईए का लोगो है वो उर्दू वाला, ये सारे उसी टाइम के ऊपर ब्रांड होके आए सामने। अच्छा, जब आप अमेरिका पहुंचे तो आपने अमेरिका जाके ये देखा कि यहाँ पे इतनी बड़ी चाइनीज पॉपुलेशन है, जिनको वापस अपने घर पहुंचने के लिए कोई उनके पास कनेक्शन नहीं, और वो किसी तरीके से शिप्स के जरिए या किसी और जरिए वो अमेरिका पहुंच तो गए थे, लेकिन चूंकि अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात नहीं थे, और चाइना और यूरोप के ताल्लुकात नहीं थे, तो उस वजह से उनके पास वापस जाने का कोई जरिया नहीं था। उस टाइम पे पीआईए की विजनरी लीडरशिप ने ये सोचा, और ये पहला हब एंड स्पोक था, जो कि अभी आप देखते हैं कि गल्फ कैरियर्स या टर्की की कैरियर्स या यूरोप की कैरियर्स करती हैं कि अपने मुल्क को एज अ हब यूज़ करके आप आगे लेके जाते हैं। उस टाइम पे पहली दफ़ा आपने अमेरिका को चाइना से कनेक्ट करने का सोचा, और चाइना में आपने परमिशन ली क्योंकि आपके चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, और आपने उन्हीं को यूज़ करते हुए पाकिस्तान को हब बनाते हुए आप अमेरिका से चाइना पैसेंजर लेके गए, और अमेरिका और यूरोप से, और आपके पास वर्चुअल मोनोपोली थी चाइना के ऊपर कि जो चाइनीज डिसिडेंट्स या रेजिडेंट्स यूरोप में रहते थे या अमेरिका में रहते थे या बरतानिया में रहते थे, उनके पास पीआईए एक वाहिद ऑप्शन थी जिसके ऊपर वो अपने मुल्क तक जा सके। और ये उस टाइम का विजन था कि आपने सोचा कि, हालांकि ये बात अक्सर लोगों को समझ नहीं आती कि पाकिस्तान से, अगर आपने देखा होगा कि बरतानिया की मूवमेंट या अमेरिका की मूवमेंट लेट 70s या 80s के अंदर शुरू हुई, इससे पहले कोई पाकिस्तानी पॉपुलेशन इन मुल्कों में रहती नहीं थी। उससे पहले पीआईए पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल एयरलाइन थी और इंटरनेशनल पैसेंजर उठाती थी। इसलिए आप वो जो पुराने ऐड देखते हैं ना कि आपकी एयर होस्टेसेस जो हैं वो फ्रेंच मॉडल्स की तरह शांज़-एलीज़े के ऊपर मॉडलिंग कर रही हैं, या उनके जो ड्रेसेस हैं वो फ्रेंच डिज़ाइनर डिज़ाइन कर रहे हैं, बिकॉज आप अपने टाइम से बहुत आगे थे। पाकिस्तान में उस टाइम पे कोई और इदारा या कोई सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी इमेजिन नहीं कर सकता था कि वो पेरिस के साथ खड़ा हो। तो आप दुनिया में एक ट्रूली इंटरनेशनल एयरलाइन बन के उभरे। मसला अब कहाँ पे आया? अब बीनवाइल बाद में आपको एमिरेट्स, जो आपने सवाल पूछा था कि बताऊँ एमिरेट्स क्यों बनाई। 1980s के अंदर जब एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तान से उठ के मुत्तहिदा अरब अमारात या सऊदी अरेबिया या ओमान, जब इन रियासतों में गई जो ये नई नई आज़ाद हुई थी, जब वहाँ पे लेबर गई तो आपने वहाँ पे बहुत सारे जहाज़ माउंट कर दी, और आपने अपने बड़े बड़े आपने 747 खरीदा कि इन मुसाफिरों को हमने वापस लेके आना। उस टाइम पे बहरीन की शेख ने एक एयरलाइन बनाई जिसका मकसद ये था कि वो इस पैसेंजर ट्रैफिक को उठाए, और उन्होंने पीआईए को अच्छा भला कंपटीशन देना शुरू कर दिया। पीआईए ने उस कंपटीशन को टैकल करने के लिए कि बजाय उसका कंपटीशन पीआईए डायरेक्ट करे, पीआईए ने कहा कि हम इनको रीजन टू रीजन कम्पीट करवा दें। तो फिर हमने दुबई के जो हाकिम थे, हमने उनके साथ की, वो उस टाइम पे एयरलाइन बनाने की सोच रहे थे, हमने ये सोचा कि हम उनके जरिए इस कंपटीशन को काउंटर करा दें। इसीलिए पीआईए ने एक एयरलाइन खड़ी की, उसको अपने पहले जहाज दिए, क्रू पीआईए का गया, कप्तान पीआईए के गए, मार्केटिंग के रिजर्वेशन का स्टाफ पीआईए का गया, इसलिए उनकी पहली फ्लाइट भी कराची है। तो ये उसकी हिस्ट्री।
اب آپ پوچھیں گے کہ جی اب زوال کہاں سے شروع ہوا؟ زوال یہاں سے شروع ہوا جب پی آئی اے نے اپنے آپ کو انٹرنیشنل ایئر لائن کے مقابلے میں ایک ایتھنک کیریئر سمجھنا شروع کر دیا. جب آپ کا پورا فوکس صرف پاکستانیوں کو اٹھانے پہ لگ گیا, اور جب آپ پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں, there is nothing harm in it. obviously پاکستانی ہمارے ہم وطن ہیں, ہمارے ایئر لائن بیٹھے, لیکن پاکستانی جو ہیں وہ دنیا کے جن جگہوں پہ ہیں آپ بس پھر ادھر ہی جاتے ہیں. پھر آپ کا جو ایسٹ ٹو ویسٹ کنیکٹیوٹی والا فیکٹر ہے نا, وہ اس میں سے نکل جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ٹریول جو ہے یہ ڈیورنگ ہالیڈیز ہوتا ہے, خالی اراؤنڈ دا ایئر ٹریول نہیں. آپ کے یہاں سے بھی, یو کے سے بھی جب لوگ پاکستان آتے ہیں تو وہ کیا ایسٹر ہالیڈیز میں آتے ہیں, سمر بریک میں آتے ہیں, آٹم کا ایک ہفتے کی بریک آ جاتی ہے, کرسمس کی چھٹیاں آتی ہیں. اس کے علاوہ تو لوگ بہت کم ٹریول کرتے ہیں. اب ایک مثال ہے اس کے اوپر کہ دنیا کا سب سے بڑی میس مائگریشن چائنا میں فیبرری کے مہینے میں ہوتی ہے, اور فیبرری کے مہینے میں ہمارے ہاں کوئی ٹریول نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ وہ ریزنز ہیں. اور اس کے علاوہ آبویسلی ہماری پرفارمنس اور ہماری سروس ڈلیوری وہ نہیں رہی. گلف کے کیریئرز نے ہمیں بہت ٹف کمپٹیشن دیا. انہوں نے جو کمپٹیشن ہمیں دیا وہ انہوں نے دنیا کے باقی ملکوں میں دیا. ان کی ایئر لائنیں تو انہوں نے بالکل ہی بٹھا دی. ہم ابھی تک سسٹین کریں, ہم فائٹ آؤٹ کرتے ہیں اس پوری چیز. عبداللہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم ماضی پہ ایک نظر دوڑاتے ہیں تو پی آئی اے کی جو پاکستانی سیاست کا اڈا نظر آتی ہے, جہاں صرف بدعنوانیوں اقربا پروری کی پروازیں اڑان بھرتی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ صورتحال اس طرح کیوں پی آئی اے کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں, پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو پی آئی اے ایک بہت زیادہ پریسٹیجس ادارہ ہے, اور اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے پی آئی میں بھرتی ہو جائیں یا پی آئی میں آ جائیں اور پوری دنیا گھومیں. یہ ایک نیچرل آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کی انکلینیشن ہوتی ہے کسی بھی چیز کی طرف. اچھا, اب پی آئی کے اندر لوگوں کی ضرورت تو ہوتی ہے, اور لوگوں کو پی آئی میں آنا بھی چاہیے, فریش بلڈ کو آنا چاہیے, لیکن ان لوگوں کو آنا چاہیے جن کی سکلز ہیں, یا ان لوگوں کو آنا چاہیے جن کا ایکسپیرینس ہے, یا ان لوگوں کو آنا چاہیے جو کہ ایکچولی کام کریں گے, ان کی ضرورت ہو. پی آئی کی بس کے اوپر روزگار تو بہت زیادہ بانٹا گیا, لیکن اسکلڈ یا کلاسی لوگوں کا نہیں بانٹا گیا. سملرلی پی آئی کو اس میں جانتے پوچھتے ہوئے میرٹ کا فقدان یا کمرشل بنیادوں پہ اس کو ڈیسیجن نہ لینے دینا, یا آن ٹاپ آف دیٹ جو ایک سب سے زیادہ عجیب سی بات ہے وہ یہ کہ اونرشپ پی آئی کی نہ لینا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی ایئر لائن ہو, میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, تو آپ کبھی اس ایئر لائن کے متعلق کبھی نہیں بولیں گے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف حکومتوں کے اندر حکومتی اہلکار بڑے آرام سے پبلکلی پی آئی کے اوپر بہت سخت باتیں کر دیتے ہیں, اس کی کرپشن کی سٹوریاں پوری دنیا کو سکھاتے ہیں, سناتے ہیں, اور بہت سارے معاملات کو ایکسپوز کرتے ہیں. سملرلی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اونرشپ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی ایئر لائن کو پروٹیکٹ بھی کریں. آپ نے دیکھا کہ مختلف ادوار کے اندر بالکل بندر بانٹ کے ذریعے سے آپ نے فارن ایئر لائنس کو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اصولوں کو نہ دیکھتے ہوئے آپ نے فریکوینسیز الاؤ کی, صرف اس وجہ سے کہ بیکاز شاید آپ کو ان سے جو ہے وہ کرایہ زیادہ آ رہا. اور ان پالیسیز کی وجہ سے جو ایئر لائن صرف پی آئی نہیں, پاکستان کی تمام ایئر لائنوں کو نقصان ہوا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پاکستان 20 کروڑ لوگوں سے اوپر کا ملک ہے, اور اگر آپ تمام ایئر لائن کے تمام جہاز ملا لیں تو شاید 50 نہیں بنتے, جو کہ کسی بھی ذریعے سے پاکستان جیسے بڑے ملک کے لیے کافی نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ پالیسیز اس طریقے کی رکھی گئیں, جس طرح سے آپ نے ریگولیٹ کیا جانا چاہیے تھا, آپ نے وہ نہیں کیا. الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ آپ کی ڈومیسٹک ایویشن انڈسٹری فلرش نہیں ہو پائی. دیکھیں, پاکستان میں صرف پی آئی کو ایک سائڈ پہ کر دیں, پاکستان میں آپ نے خود دیکھا ہے پچھلے 15-20 سالوں میں کتنی ایئر لائنیں جو سسٹین کر سکیں. 15 سال کے اندر میرے خیال میں ایک انٹری ہوئی ہے ایئر لائن کی, اور 3 ایئر لائنیں جو ہیں وہ بند ہوئی ہیں پاکستان کے اندر. اور جس طریقے سے سچویشن ابھی جاری ہے وہ آپ کے سب کے سامنے ہے کہ آپ کس طریقے سے ایئر لائن بزنس کو پاکستان میں سسٹین کروا سکتے ہیں. اب ذرا ٹھیک ہے, 2019 کے بعد سے ایویشن پالیسی جو ہے وہ اوپن اسکائی سے فیئر اسکائی کے اوپر آئی, اور اب چیزیں کمپیریٹیولی کنٹرول ہونے شروع ہوئی ہیں. لیکن جو ڈیمیج آپ کو ہو گیا وہ تو اگلے 15 سال سے پہلے آپ ریکور اس سے نہیں کر پائیں. ریکور نہیں کر سکتے. جی اچھا عبداللہ صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اہل وطن جو ہے, اہل فکر و نظر کے لیے پی آئی اے کا جو زوال ہے اس پہ اس کو تشویش ہے.
آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں اس تشویش کو نا ایکچولی بہت پازیٹیولی دیکھتا ہوں. ہم ہمیشہ ایک بات یہ ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر بولتے تھے, یا پرسنلی مجھے جب ڈفرینٹ سیمینارز میں کسی اور جگہ بلایا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ پی آئی اے ایک اس طرح کا برانڈ ہے جس کے اوپر یا تو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں یا لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں. اور جو لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں وہ بھی ہم سے نفرت اس وجہ سے کرتے ہیں بیکاز وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. ادروائز تو کسی بھی کمرشل اینٹی کے اوپر یا کارپوریٹ آرگنائزیشن سے آپ نفرت نہیں کرتے. اگر آپ کو اس کا پروڈکٹ سمجھ نہیں آتا آپ اس کو چھوڑ کے چلے جاتے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا پہ جہاں پہ پاکستانی ہیں وہ فکر مند ہوتے ہیں, وہ پی آئی اے کی ہر بری خبر کے اوپر وہ پریشان ہوتے ہیں, وہ جینوئنلی اس بات کا فیل کرتے ہیں کہ ان کی ملک کی قومی ایئر لائن جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. بیکاز پی آئی اے کے ساتھ پاکستانیوں کی ایسوسیشن بہت گہری ہے. ان کا جو والہانہ لگاؤ ہے نا وہ کسی کمرشل اینٹی والا نہیں ہے. وہ اس طرح ہے جس طرح آپ کے خاندان کا ایک فرد ہو یا خاندان کا ایک رکن ہو جو کہ اچھا کام نہ کرو اور آپ اس کے لیے پریشان ہو. یہ اسٹرینتھ ہے ہماری, یہ ہماری بہت بڑی اسٹرینتھ اس وجہ سے ہے بیکاز جب ہم برا کرتے ہیں تو آبویسلی ہمارے پہ تنقید بہت زیادہ ہوتی ہے, ہم پہ فلیک بہت زیادہ آتا ہے اور ہم وہ برداشت کرتے ہیں. لیکن جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو وہ پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہوتا ہے. وہ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں نا کہ پی آئی اے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی طرح کی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر دنیا کی ٹاپ ٹیم کے ساتھ مقابلہ کرے, اور جب وہ کرتی ہے تو آپ اس دن سوتے بھی خوش ہیں کہ جی آج پاکستان جیت گئے. لیکن جس دن وہ بری ہوتی ہے نا تو اس دن آپ کا دل کرتا ہے کہ یار آپ کو جلا دیں. تو میں سخت لفظ یوز کر رہا ہوں لیکن دس از ہاؤ اٹ از. یہ ایک پیار ہے پی آئی اے کے ساتھ لوگوں کا. اور ہمیں بھی اس بات کا بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم اکثر اوقات مختلف جگہوں کے اوپر ان کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر پاتے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پی آئی اے میں اس ٹائم پہ بہت زیادہ محنت ہو رہی ہے اور ہم ایکچولی بہت قریب تھے ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے. اگر یہ کووڈ نہ آتا یا اس کے بعد جو ریزلٹنٹلی جو یہ پورا کرائسس ابھی چیلنج پائلٹس کی وجہ سے ہمارا آیا اور ہمارے میں پابندی لگ گئی, اگر یہ نہیں آتا تو 2020 کے اندر میں آپ کے سامعین کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ ہم نے ٹرن اراؤنڈ کر لیا تھا, ہم آپریشن پروفیٹیبلٹی کی طرف آ گئے. اگلے سال سے ہم نے گروتھ شروع کرانی تھی, اگلے سال سے, اس سال بھی ہمارے پاس نئے جہاز آنے تھے, اگلے سال ہمارے پاس برانڈ نیو جہازوں نے آ کے ہمارے فلیٹ میں حصہ لینا تھا, ہمارا پروڈکٹ امپروو کر دینا تھا. تو یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے جو کہ ان لکیلی 2020 میں آیا, کچھ نیچرل آیا, کچھ اور کچھ ریزنس کی وجہ سے آیا. یہ سیٹ بیک ہے تو صحیح, ہم شاید 2 سال اور پیچھے چلے گئے, لیکن اگر ہم محنت کرتے رہیں, اگر ہماری یہی رہی ریزالو رہا کہ ہم نے اس کمپنی کو ایکچولی چینج کرانا ہے, ہم نے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کو پورا اترنا ہے, تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب ہم اس کو اچیو کر لیں گے دوبارہ. کچھ غلط فیصلے کہہ سکتے ہیں, کچھ بدقسمتی کہہ سکتے ہیں, مگر اس کے باوجود آپ نے امید کی بات کی تو دوسروں کو کما کر کھلانے والا ادارہ جو ہے وہ آج برے دنیا کا شکار ہے, کرپشن کا کیڑا اداروں کو نگل گیا ہے. کیا اہل وطن ایک بار پھر سے پی آئی اے کو ترقی کی اڑان بھرنا دیکھ سکیں گے؟ دیکھیں میں یہی آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا کہ ایک کینسر ہے جو کہ بہت سارے ملک کے اداروں کو لگا, اور میں آپ کے صرف سامعین کو یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ اس کینسر کو اینالائز کریں اور اس کو جینوئنلی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, رادر دین بلائنڈ تقلید کرتے رہیں, یا آپ صرف اپنے جو پرانے نظریات ہیں ان کے اوپر ہیں. دنیا بہت بدل گئی ہے, اس بدلتی دنیا کے اندر پی آئی اے کو بھی اس کے ساتھ بدلنا ہے, اور ہم اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہے ہیں اس کو اپنے ساتھ اس کے ساتھ بدلنے کی. آبویسلی پوری دنیا کے اندر یہ بات ہے کہ جو دوسرے اداروں کو کھلایا کرتا تھا آج وہ خود ظلم حالی کا شکار ہے. لیکن میں یہ بات یہاں پہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے ابھی ہم ڈاؤن ہیں, اور اسی ٹائم پہ ہمیں تمام لوگوں کی محبت کی, تمام لوگوں کی ایٹ لیسٹ اخلاقی سپورٹ کی ہمیں ضرورت. آپ اپنی ایئر لائن پہ اعتماد کریں, آپ اس کے اوپر اعتبار کریں, آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی ایئر لائن آپ لوگوں کا سر دوبارہ فخر سے بلند کرے گی. یہی جھنڈا جب ٹیل پہ لگا ہوا آپ کے لندن یا مینچسٹر ایئرپورٹ پہ اترے گا نا, تو آپ فخر سے اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ ہمارے ملک کی ایئر لائن ہے. عبدالحفیظ صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ حالیہ دنوں میں برطانیہ سمیت یورپ بھر میں فلائٹ آپریشن جو ہے وہ معطل ہے. کیا ہم توقع کر سکتے کہ آنے والے دنوں میں پاکستانیوں کو ایک مرتبہ پھر یہ آواز سننے کو ملے گی کہ خواتین و حضرات تیار ہو جائے, ہم پاکستان لینڈ کرنے کے لیے تیار ہے؟
بہت ساری ایفرٹس بیک اینڈ کے اوپر ہو رہی ہیں. ہم نے مین جو ان کو دیکھیں ان کا جو کنسرن اس دفعہ نکلا ہے, میں تھوڑا سا کلیئر آپ کو کرنا چاہتا ہوں. وہ لیٹر پوری دنیا نے پڑھا ہے جو کہ یاسر نے ہمیں لکھا تھا. اس کے اوپر وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے ذکر کیا, لیکن انہوں نے الٹیمیٹلی یہ کہا کہ ان کا اعتماد ٹوٹ گیا ہے ہمارے ملک کے اوپر سے. انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ ہماری ایئر لائن کے اوپر سے ٹوٹ گیا. اچھا, اب یہ ذرا تھوڑی زیادہ سنگین اور سنجیدہ بات ہے. ہم نے جو اپنے اینڈ کی تھیں چیزیں, جو سیفٹی مینجمنٹ کا ایک سسٹم بنانا تھا, ایک فلائٹ ڈیٹا مانیٹرنگ کا سسٹم بنانا تھا, جو رجیم سے جو کہ ہم نے ان کے ساتھ پرومس کیے ہوئے تھے اور وہ خود ہماری فلائٹ سیفٹی کے لیے بہت ضروری تھے, ان کے اوپر تو آلریڈی ہم نے کام کمپلیٹ کر لیا. جو ان کا ہیزرڈ انڈیکس ہے, جس کو سیفٹی انڈیکس بولتے ہیں, وہ اس ٹائم پہ پی آئی میں پی آئی کی تاریخ کی سب سے بہترین سطح کے اوپر, یعنی اتنی سیفسٹ ایئر لائن پی آئی اے پہلے ڈکلیئر نہیں ہوئی جو ابھی ہے. اور میں یہ آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, یہ نہیں آپ ان کی ویب سائٹ سے صافہ سیفٹی انڈیکس کو چیک کر لیں کہ پی آئی اے کا کتنا ہے, یا آج سے 3 یا 4 سال پہلے کتنا تھا, یا جب 2007 میں ہمارے اوپر آخری دفعہ پابندی لگی تب کتنا تھا. ابھی اس ٹائپ میں چلے میں نمبر بتاتا ہوں آپ کا. 1 2 3 کے درمیان میں ہوتا ہے. 3 جو ہے وہ بہت زیادہ کرٹیکل ہوتا ہے, اور جتنا وہ نیچے آتا جاتا ہے اتنا زیادہ آپ سیفسٹ ایئر لائن بنتے جاتے ہیں. جب 2007 کے اندر ہمارے کو پابندی لگی تو ہمارا سیفٹی انڈیکس جو ہے وہ جا کے 3 کو ٹچ کر رہا تھا. ابھی ہمارا سیفٹی انڈیکس 0.66, جو کہ پی آئی کی ہسٹری کے اندر کبھی اتنا اچھا نہیں. ہم نے وہ اچیو کیا اپنی مینٹیننس سے, وہ اچیو ہم نے کیا اس پورے سیفٹی کی کلچر سے جو کہ پی آئی کے اندر امپلیمنٹ ہوا. ایک حادثہ ہوا, نو ڈاؤٹ ہوا, اس دن کے ایونٹس تھے, اس کی کیا وجوہات ہیں اس کا تعین ہو رہا ہے, لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر سیفٹی کے اوپر ان کا اعتماد اس سے نہیں ٹوٹا. یہاں پہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو پی آئی کے اینڈ کے اقدامات ہیں وہ تو پی آئی کر کے, لیکن اب کچھ حکومت کے اینڈ کے اقدامات ہیں جو کہ حکومت کو لینے ہیں, جس میں انہوں نے ریسٹرکچرنگ اور ریفارمز کرنے ہیں ریگولیٹری کے اندر. پی آئی کے اندر تو ریفارمز پروسیس پورا چل رہا ہے, لیکن جو جہاں سے اب نیا چیلنج اٹھا ہے جو ریگولیٹری سائڈ کے اوپر, اس کے اوپر وہ ریفارمز لینے ہیں ان کو, اور وہ ریفارمز لے کے پوری دنیا کو دکھانے پڑیں گے, تب ان کا اعتماد بحال ہوگا اس پورے سیناریو کے اندر سے. پی آئی اے اپنی گارنٹیز کو سبمٹ کرا رہا ہے ایاسا, اور ہم یہی کیس پٹ اپ کر رہے ہیں کہ جی آپ کے تمام سیفٹی انڈیکسز کو ہم نے میٹ کیا, اور اس پوری چیز کے اوپر آپ کو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے اس پورے چیلنج کے اوپر. اور ساتھ ساتھ ہم ان کو یہ لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ دیکھیں یہ حکومت پاکستان کی کوشش تھی کہ وہ آنیسٹی کے ساتھ اس پورے معاملے کو دیکھیں, اور اس پورے معاملے کو ہائی لائٹ جو کیا وہ پاکستانی حکومت نے خود کیا. تو اس اچھے انیشیٹو کے اوپر اپریشیٹ کرنے کے بجائے سزا دینا ذرا تھوڑا سا افسوسناک عمل ہے. اور ساتھ ساتھ ہم کچھ مثالیں کوٹ کر رہے ہیں کہ فار ایگزامپل ہمارے ایک ہمسایہ ملک میں 4000 فیک لائسنسز والے پائلٹ تھے, لیکن ان کے اوپر کبھی پابندی نہیں لگی. اسی طرح سعودی عربیہ میں, ایجپٹ میں, انفیکٹ امریکہ کے اندر بھی 40-50 پائلٹ ایک ٹائم پہ فیک لائسنس پہ فلائی کر رہے تھے. نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے, جو بھی سرچ کرنا چاہے وہ اس کو آرام سے دیکھ سکتا ہے. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ چونکہ ان کے اوپر پابندی نہیں لگی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں پہ بھی یہی چیلنج ابھرا, اور ہمارے سیفٹی انڈیکس کو دیکھتے ہوئے یا ہمارے انیشیٹوز کو دیکھتے ہوئے ہمارے اوپر سے بھی پابندی اٹھائی جائے, اور جلد از جلد اٹھائی جائے. اور اس پورے سلسلے کے اندر ہمیں پاکستانی سفارت خانوں کی اور پاکستانی فارن آفس کی مکمل سپورٹ حاصل ہے. وہ ہمارے ساتھ مل کے یہ لابی کر رہے ہیں بیک اینڈ سے, اور ڈپلومیٹک چینلز یوز کریں گے کس طریقے سے ہم اس پورے پروسیس کے اوپر ہم کنونس کریں. ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز جو پاکستانی اوریجن پارلیمنٹیرینز ہیں یو کے کے اور یورپ کے, ہم ان سے بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی اس کے اوپر ہمیں سپورٹ کریں, اور اس کے اندر وہ اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ اس کا بینیفٹ جو ہے وہ صرف پی آئی اے یا ان کے پرانے ملک پاکستان کو نہیں ہے, یہ ان کی کانسٹیچوئنسی میں پاکستانیوں کو بھی ہے, جو چاہتے ہیں کہ ان کے جو ایلڈرلی ہیں, جو ان کے بزرگ ہیں, وہ ڈائریکٹ فلائٹ سے پاکستان جائیں, یا ان کی فیملیز ڈائریکٹ فلائٹ سے پاکستان جائیں, یا جنوں کی وفات ہو جاتی ہے ان کی ڈیڈ باڈیز عزت کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹیں. تو ہم سب واحد عبداللہ صاحب اگر دیکھا جائے تو برطانیہ سمیت مختلف ممالک سے پی آئی اے واحد وہ ایئر لائن ہے جو بغیر کسی معاوضے کی
پاکستانیوں کی جو باڈیز ہے وہ پاکستان لے جاتی ہے، تو مشکلات یقیناً جو اوورسیز پاکستانی ہے بیرونی ممالک میں، برطانیہ سمیت بیرونی ممالک میں جو پاکستانی آباد ہے، ان کو یقیناً بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے۔ جی کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں اس دن جب ایک کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی، کچھ سرکردہ لوگ تھے یو کے اندر، اور ایک کانفرنس کال ہماری اس کی پر ہو رہی تھی، تو وہاں پہ ایک بندے نے مذاق کیا، اور مذاق کرنے کے اوپر اس نے کہا کہ ہاں پی آئی کی یاد تو ہمیں تب بھی آتی ہے جب کوئی فوت ہو جائے۔ اچھا وہ مذاق تھا، لیکن اس کے اوپر جو ہمارے سی او تھے انہوں نے ایک بڑی اچھی بات بولی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کی چوائس ہے، جب آپ جی رہے ہیں آپ کی چوائس ہے کہ آپ جو مرضی کرنا چاہیں، اس سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن پی آئی اے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسی اپنے کو دیار غیر میں نہ چھوڑے۔ آپ لوگ اپنی مرضی کریں، لیکن پی آئی اے کے اوپر یہ آبلیگیشن ہے، اور اس لیے ہم اس آبلیگیشن کے پیسے نہیں لیتے، ہم اس کے اوپر ایکچولی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اور اگر جن لوگوں نے پی آئی اے کے ساتھ اپنے عزیزوں کی ڈیڈ باڈیز ٹرانسفر کی ہیں، ان کو یہ پتہ ہوگا کہ پی آئی اے کے اندر ایک کلچر ہے ڈیڈ باڈیز کی تکریم کا۔ پی آئی اے کے اندر اگر آپ کسی کنٹری مینیجر سے ڈائریکٹ رابطہ کریں یا کارگو مینیجر سے ڈائریکٹ رابطہ کریں اور آپ ان کو بولیں، تو وہ پورے ارینجمنٹ خود بخود کر کے دیتا ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر ان کو کوئی ان کا ٹارگٹ میٹ نہیں ہوگا۔ وہ اس لیے بیکاز یہ ہمارے اوپر نیچرل ذمہ داری ہے، ہم یہ اپنے اوپر خود اپلیکیشن سمجھتے ہیں کہ ہم کسی پاکستانی کو باہر کے ملک میں نہیں چھوڑیں گے، غیروں کے پاس نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کو اپنے وطن واپس لے کے آئیں گے، اپنے اسی لیے جب لے کے آئیں گے۔ یقیناً عبداللہ حفیظ صاحب، یہ بہت زیادہ باتیں ہیں پی آئی اے کے حوالے سے کرنے کے لیے۔ یقیناً ہم دعا گو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر سے پی آئی اے کو وہ مقام دلائے جو ان کا تھا۔ ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ، چونکہ ٹائم بالکل اینڈ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ایک مرتبہ پھر بھی آپ سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔ بلا شبہ پاکستان ایئر لائن آج بھی دنیا کی بہترین ایئر لائن ہے۔ وہ دن دور نہیں جب دنیا بھر میں باکمال لوگوں کی لاجواب سروس کے ڈنکے بجیں گے۔ پی آئی اے ہمارا قومی ورثہ ہے، اور آزادی پسند قومیں اپنی ثقافت کی امین ہوتی ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔